बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह की तफर्रुदात के हवाले से आज मुख्तसर से गुफ्तगू करते हैं। दर हकीकत आगे हम अहले सुन्नत वल जमात की जब तारीफ़ पढ़ेंगे तो इससे पहले ये बातें समझने की है। हज़रत शाह साहब ने हुज्जतुल्लाह बालिग़ा में पहले अपने तफर्रुदात का जिक्र किया और उसके बाद फिर अहले सुन्नत वल जमात का तारुफ़ करवाया। इससे ये पता चलता है कि अहले सुन्नत वल जमात को पूरी तरह समझने के लिए आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी और इसके बाद आप कोई फ़ैसला कर सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारा अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ुन अलैहा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला हर किस्म के जिस्म से पाक, सूरत शक्ल से पाक है। लैसा कमिथलिही शैउन, अल्लाह की मिसल कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा अगर किसी भी जगह कुरान पाक में या नुसूस में या अहादीस मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस किस्म के अल्फाज अगर ज़िक्र कर दिए गए जो जिस्म पर दलालत करते हैं तो उसके अंदर हम कोई ना कोई तावील कर देते हैं या उनको आयत मुतशाबिहात या नुसूस मुतशाबिहा में से करार देकर उसकी असल हकीकत कैफियत को अल्लाह पर छोड़ देते हैं, उसके माने को बयान नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बतला दिया था कि मातुरिदिया और मुहद्दिसीन और अशायरा के दरमियान यही फ़र्क है कि मुहद्दिसीन हज़रात कहते हैं कि जो जैसा आया वैसे छोड़ दो, जिक्र ना करो। मातुरिदिया और अशायरा कोई ना कोई तावील कर देते हैं, ठीक है, और अपने हालत पर छोड़ दिए जाए तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन तावील को भी जायज़ समझते हैं, तावील को भी जायज़ समझते हैं। अब इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह दुनियावी इतिबार से तो यही मसला है कि भाई कि अल्लाह ताला का ज़ुहूर किसी शक्ल और सूरत में नहीं होता, नहीं हो सकता, हमारा अक़ीदा है। लेकिन मैदान हशर में हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का ये नज़रिया है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ुहूर फरमाएंगे। अब यहाँ देखिए, आम अहले सुन्नत अभी तक आपने शरह अक़ायद पढ़ी, अक़ीदत तहाविया पढ़ी, उसके अंदर आपने दिगर तशरीहात वगैरह पढ़ी होंगी, अहादीस में कुतुब में आपने ये बहस रुयत खुदाबंदी रुयत बारी ताला की बहस जहाँ पढ़ी होगी, तो इसके अंदर आपको यही बतलाया गया कि अल्लाह ताला का दीदार, अल्लाह ताला की रुयत बरहक है, साबित है, नुसूस से साबित है, हमारा उसके ऊपर ईमान है, लेकिन हम उस कैफियत को बयान नहीं कर सकते, उसके लिए कोई जहद जिक्र नहीं कर सकते, उसके लिए कोई शक्ल और सूरत नहीं होगी। लेकिन इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह खुद हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझ पर ज़ोरी बयान होगा, यानी मैं जब गुफ्तगू में इंतहाई ज़ोर बयानी पर चला जाऊँगा तो वहाँ मैं ऐसी चीज़ें भी जिक्र कर दूँगा जो आम उलमाए जमहूर ने जिक्र नहीं की है। उन चीज़ों में से जो वो कहते हैं कि वो मेरे ज़ोर बयान का नतीजा है, उनमें से ये चार चीज़ें, फिर वो फरमाते हैं कि जो बातें ऐसे हालत के अंदर मेरे कलम के नीचे आई है या जो मैंने जिक्र की है जो जमहूर के खिलाफ है, उनमें से एक मसला ये है कि माद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ुहूर जो होगा वो मुख्तलिफ शक्लों में होगा। समझ में? अब ये बात कि अल्लाह ताला का मुख्तलिफ शक्लों के अंदर ज़ुहूर करना, ज़ाहिर होना, ज़ाहिर है, मैंने आपको बतला दिया कि ये अहले सुन्नत वल जमात के आम अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। ठीक है, इस पर हम कल तफसीली बात करेंगे कि आया इस अक़ीदे की वजह से अहले सुन्नत वल जमात के जो मसलक है उसके ऊपर कोई असर पड़ता है और इससे खुरूज लाजिम आता है या नहीं आता, और उसका असल हकीकत क्या है, कल हम इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। दूसरी चीज़ है आलमी मिसाल का इस्बात। हम कहते हैं आलम दो है, एक ये दुनिया है, एक आलम आखिरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इन दो आलमों के अलावा एक और आलम भी मौजूद है और उस आलम को आलमी मिसाल कहा जाता है, उस आलम को आलम मिसाल कहा जाता है। आलम मिसाल का हज़रत ये मतलब बयान करते हैं कि एक आलम ऐसा भी है जिसमें हमारे ये अमाल, हमारी ये सारी चीज़ें एक जिस्मानी हैसियत और शक्ल और सूरत में मौजूद है, लेकिन उसके लिए कोई मकान, कोई जहत नहीं है। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, हज़रत फरमाते हैं कि कल जो काम होने वाला है वो आलम मिसाल के अंदर अभी से मौजूद है,
ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، 10 سالوں 15 سالوں 20 سالوں کے بعد وہ بچہ یا وہ عمل، وہ کردار یا کوئی بھی چیز ہو، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عالم مثال کے اندر وہ چیز پہلے سے موجود ہے. گویا کہ ہمارا جو مستقبل ہے، گویا کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ عالم مثال کا ماضی ہے، عالم مثال کا ماضی ہے. اور میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ جدید علم کلام کے اندر یا فزکس کے اندر اس بات کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ ایک عالم دنیا اور عالم آخرت سے الگ بھی ہے. اس کو وہ عالم آئینہ کہتے ہیں یا عالم ذلی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح جو ہے نا مثالی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس کا تصور سب سے پہلے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پیش کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال ان دو عالموں سے علاوہ ایک اور ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے کردار ہے، یہ کسی نہ کسی صورت کے اندر جسمانی انداز میں پہلے سے وہاں پر موجود ہے. اب اس پر وہ کافی سارے دلائل دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ویسے دعوی کر رہے ہیں. آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اس پر وہ دلائل رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ایک پوری جو ہے پورے دن کا ایک سبق صرف عالم مثال کے اوپر ہوگا، جس کے اندر اس کی پوری وضاحتیں آ جائیں گی. تو بہرحال وہ ایک نئی چیز کا قائم ہے، اور یہ چیز آپ کو اس سے پہلے عقائد کی کتابوں کے اندر نہیں ملتی. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں چند ایسی چیزیں ذکر کروں گا جو جمہور فقہا نے اور علماء نے، محدثین نے، متکلمین نے ان کا ذکر نہیں کیا. تیسری چیز ہے جزا و سزا. جزا و سزا میں کیفیات قلبیہ کا اثر. ہم کہتے ہیں جزا ہو یا سزا ہو، یہ عمل کا اثر ہے، عمل کا نتیجہ ہے. کس کا نتیجہ ہے؟ اچھے اعمال کیے تو آپ کو اچھا بدلہ ملے، ثواب ملے. برا عمل کیا تو عقاب ملے، سزا ملے. تو یہ سزا اور یہ جزا یہ در حقیقت عمل کا نتیجہ ہے، اور ابھی تک ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں اور یہی سمجھتے رہے. لیکن حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جزا و سزا کا تعلق کیفیات قلبیہ کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ. کیفیات قلبیہ کے ساتھ. کیفیات قلبیہ کے ساتھ کیسے ہے بھائی؟ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہماری دل کی جو کیفیات ہے، کسی عمل سے وابستگی ہے، اصل فیصلہ وہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ دلائل دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نیت اور ارادہ کا کہتے ہیں کہ بھائی جزا اور سزا کا تعلق ہماری نیت، ہمارے ارادے کے ساتھ ہے، نہ کہ ہمارے عمل کے ساتھ. اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی چیز ذکر کرتے ہیں کہ جزا و سزا کا میں کیفیات قلبیہ کا اثر ہوتا ہے، اعمال کا نہیں یا عمل کا نہیں. سمجھ گئے؟ یہ تیسری بات ہو گئی جو انہوں نے جمہور کے مسئلے کے خلاف ذکر کی. چوتھی بات، اچھا اس کے اوپر جزا و سزا کے اوپر آگے پورے ایک بحث حضرت نے چھڑ دی ہے، اور اس کو بڑے دلائل کے ساتھ قائم ذکر کیا ہے، ثابت کیا ہے. تقدیر صرف ملزم اور مبرم. دیکھیں ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک تقدیر مبرم ہے جس کو تقدیر ملزم بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے تقدیر معلق. تقدیر مبرم یا تقدیر ملزم کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اٹل فیصلے ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ہے تقدیر مبرم یا تقدیر ملزم. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے کہ قوم لوط کو عذاب کے اندر مبتلا کرنا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک درخواست کی کہ عذاب ان سے ٹال دیا جائے. تو فرشتوں نے ان سے یہ کہا اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، کہ اس میں آپ نے کوئی بات نہیں کہنی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے. اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں تقدیری ملزم یا تقدیری مبرم. اور دوسری قسم ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر معلق. تقدیر معلق کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ
دو چیزیں آپ کے لیے لکھی گئی اور یہاں آپ کو اختیار دیا گیا، یہ راستہ بھی آپ کے لیے، یہ راستہ بھی آپ کے لیے، یہاں آپ کو کھڑا کر دیا گیا، ابھی آپ کے اختیار میں دیا گیا، آپ اس راستے پر چلیں گے تو سامنے یہ چیزیں ساری آ جائیں گی، اس راستے پر ملنے والی ساری چیزیں آپ کے لیے لکھ دی، اور اگر اس راستے پر چلیں گے تو پھر سارے اس راستے کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے آئیں گی، ان سب کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اب قرآن پاک میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو چاہے ثابت رکھتا ہے، جس کو چاہے مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، وعنده ام الکتاب۔ اس سے تقدیر معلق کو ہم لوگ یا عام متکلمین حضرات ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے، یعنی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، مشکات میں دیگر کتب حدیث میں روایت۔ اب اس سے وہ مراد ہے تقدیر معلق مراد ہے، جبکہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بھئی تقدیر صرف ایک ہی ہے، اور وہ تقدیر مبرم یا تقدیر ملزم۔ سمجھ گئے؟ تو یہ کتنے عقائد ہوئے؟ تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے ہمارے اب تک ہم نے جتنے بھی تعلیم حاصل کی ان تعلیمات کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ابھی تک آپ نے یہ علم مثال اس طرح سمجھے تھے، جزا و سزا کا تعلق آپ عمل سے جانتے رہے، ابھی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیفیات قلبیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تقدیر ملزم اور مبرم، ٹھیک ہے، اس کی بات تو آپ نے پڑھی ہوگی کہ دنیا میں ایک فرقہ ایسا گزر چکا جو انسان کو مجبوری محض سمجھتے ہیں، جو جبریہ کہلاتے ہیں۔ جبریہ کا مطلب بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے مجبور ہے، اس لیے کہ اس کی جو تقدیر ہے وہ ملزم ہے، مبرم ہے، جو ہوگا اس تقدیر کے مطابق ہوگا، اور انسان اس کے اندر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ تو آپ نے پڑھا، لیکن اس کا بارے میں یہ کہنا کہ یہ اہل سنت جماعت کا مسلک ہے، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ پہلی بار آپ سن رہے ہیں۔ اس سے پہلی سب سے پہلی والی بات معاد میں اللہ تعالیٰ کا مختلف شکلوں کے اندر ظاہر پذیر ہو جانا۔ اب یہ چاروں باتیں سمجھ گئے؟ ان چاروں باتوں کو ذکر کر لینے کے بعد امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ میں نے بے دلیل کہہ دی ہو، یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ میں نے بے دلیل کہہ دی ہو، بلکہ میں نے اس کے اوپر غور کیا، فکر کیا، نصوص کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا۔ اور حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس معاملے میں اکیلا نہیں ہوں، جس کسی شخص نے بھی گہرائیوں میں جا کر غور و فکر کیا تو اس نے یہی نتائج نکالے اور اس نے یہی تسلیم کیا، یہی مانا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب بات آئی سمجھ؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے تفردات تھے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے 2-3 دنوں سے اس کا بڑا کوچ لگایا، لیکن کسی نے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ گہری باتیں ہیں، یہاں تک کہ جو حضرات علم کلام کے اندر مشہور و معروف ہے ان میں سے بھی کچھ سے میں نے رابطہ کیا۔ میں نے کہا حضرت شاہ صاحب کے تفردات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے اتنا پتہ ہے کہ کچھ تفردات ہے، اتنا پتہ ہے، لیکن وہ کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ تفردات جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ اب اسی کو تمہید بنا کر وہ آگے اہل سنت والجماعت کا تعارف کرواتے ہیں۔ اب یہ آپ سمجھیں اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گی، باقی سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ کرام ہے، وہی فرقہ، وہی جماعت جنت میں جائے گی اور باقی ساری جماعتیں جہنم میں جائیں گی۔ اب ما انا علیہ واصحابی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو میری سنتوں کی پیروی کرے اور میرے صحابہ کرام کے اجماع کو قبول کر لے اور ان کے مطابق چلے،
تو وہ گویا کہ ناجی لوگ ہیں، اور جو ان کے خلاف چلے، میری سنت کی خلاف ورزی کرے، یا یہ کہ وہ میری سنت کو تسلیم نہ کرے یا ان کے اوپر عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، یا ان کو دلیل و حجت وغیرہ نہ مانے، تو پھر وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ناجی نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ ما انا، جس پر میں ہوں، یہی سے سنت نکلی، اور جو اس ما انا والا ایسا مانتا ہے اس کو تو تسلیم کرتا ہے، اس کو اپنی حجت تسلیم کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، تو وہ اہل سنت ہے۔ اب اگلا جملہ، واصحابی، جو میرے صحابہ کو مانتا ہے اور ان کی تشریحات کو قبول کرتا ہے، ان کی اجماع کو اپنے لیے حجت اور دلیل تسلیم کرتا ہے، تو وہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا وہی کون ہے؟ الجماعت ہے۔ وہ کون ہے؟ الجماعت۔ تو انا سے سنت کا پتہ چلا، واصحابی سے جماعت کا پتہ چلا۔ جماعت سے جماعت صحابہ مراد ہے، ٹھیک ہے، صحابہ۔ ان دونوں کے اوپر لفظ اہل داخل کیا، بیچ میں حرف عطف لے کر آئے، تو کیا بن گیا؟ اہل سنت والجماعت بن گیا، اہل سنت والجماعت بن گیا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت، سمجھ گئے؟ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں ہم سنی بھی ہیں اور ہم صحابہ کرام کی اقتداء کرنے والے بھی ہیں۔ اب یہ اہل سنت والجماعت یہاں تک آگے کہ جو سنت کو تسلیم کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے اجماع کو اپنے لیے حجت اور دلیل سمجھتے ہیں۔ دلائل اس کے بہت ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نہیں جانا ہے، تعریف کرنی ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے معتقدات میں سے کیا چیزیں ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اہل سنت والجماعت کے جو معتقدات، جو عقائد، تو قسم کے نمبر ایک، وہ عقائد جو براہ راست نصوص سے ثابت ہے، جو قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں یا جو احادیث مبارکہ میں متواترہ مشہورت سے ثابت ہے، کیونکہ خبر واحد سے تو عقیدہ ثابت ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ احادیث متواترہ سے یا مشہورت جو ثابت ہے وہ نصوص ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے وہ عقائد جو ان نصوص سے ظاہر ہے، ثابت ہے، ایک وہ ہے۔ دوسرے وہ ہے کہ جو ان نصوص سے ثابت نہیں ہے، وہ علماء نے جب نصوص سے متعلق گفتگو کی، ان کے تشریحات کیے، مسائل کا استنباط کیا، تو وہ وجود میں آئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ وہ وجود میں آئے۔ گویا کہ وہ استنباطات علماء اہل سنت والجماعت ہے، استنباطات علماء اہل سنت والجماعت ہے، لیکن وہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شرعی دلائل قائم ہیں اور ان کا ذکر لازمی ہے، ان کو ماننا، تسلیم کرنا، گویا کہ شریعت کو تسلیم کرنے کے لیے موقوف علی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم معاد کو ثابت کرتے ہیں، ہم کائنات کو حادث سمجھتے ہیں نا بھائی، ٹھیک۔ اب پہلی بات، عالم کو حادث ماننا، اس کے لیے ایک اور چیز ماننی پڑے گی، تو آپ عالم کو حادث مانیں گے، ورنہ اب عالم کو حادث ثابت نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ نمبر ایک، آپ حیولہ کو باطل کریں گے اور جزء لا یتجزا کو ثابت کریں گے۔ جب حیولہ باطل ہوگا، جزء لا یتجزا ثابت ہوگا، تو عالم کا حادث ہونا ثابت ہوگا، عالم کا حادث ہونا ثابت ہوگا۔ ایک، اب حیولہ کیسے باطل ہوگا، جزء لا یتجزا کیسے ثابت ہوگا، آگے ہم اسباب کے اندر بتائیں گے۔ دوسری بات، معاد کو ہم مانتے ہیں، تو معاد کو آپ ماننے کے لیے یہ لازم ہوگا کہ آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ ایک چیز جب ایک بار فنا ہو جائے تو اس کے دوبارہ وجود میں آنے کا امکان موجود ہے۔ بات آئیے سمجھیں، پہلے اس قضیے کو آپ ثابت کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ معاد کو بھی ثابت کر سکیں گے، لیکن اگر آپ اس قضیے کو ثابت نہ کر سکے تو پھر آپ معاد کو ثابت نہیں کر سکتے، سمجھ گئے؟ تیسری بات، ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق، سارے عالم کا خالق
بلا کسی واسطے کے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خالق کل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ بات نصوص سے ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا اب ایک فلسفی اور علم کلام کے ایک مسئلے کے حل کرنے کے اوپر موقوف۔ فلسفی کا مسئلہ یہ ہے الواحد لا يصدر عنه الا واحد، کہ واحد سے صرف ایک چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، صادر ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہوتی، ورنہ اس واحد کا توحد باقی نہیں رہے گا، اس واحد کا توحد باقی نہیں رہے گا، یعنی توحید ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایک ماننا ہے اپنے ذات میں، اپنے صفات وغیرہ میں، تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اللہ رب العزت سے صرف ایک چیز کی تخلیق وجود میں آئی، اور پھر جو ہے نا باقی چیزیں عقول عشرہ سے وجود میں آئی، گویا کہ باقی چیزوں کا کہ خالق جو ہے وہ عقول عشرہ ہے، اللہ کی ذات نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ الواحد لا يصدر عنه الا واحد، کہ واحد سے صرف ایک چیز صادر پذیر ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، ورنہ اگر ایک ذات سے زیادہ چیزوں کا ظہور کو مان لیا جائے تو وہ کہتے ہیں اس کی وحدانیت باقی نہیں رہتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو باقی رکھنے کے لیے وہ اس قضیے کو مانتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم پورے عالم کا خالق بلا واسطہ ہے، تو پھر اس کے لیے یہ قضیہ توڑنا پڑے گا۔ اب بات آئیے سمجھ میں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی قسم کی باتیں ہیں کہ جو قرآن پاک نے ذکر نہیں کی ہے، جو احادیث نے ذکر نہیں کی ہے، نصوص میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ہم ان باتوں کے ذکر کرنے پر مجبور ہو گئے کئی وجوہات کی بنا پر۔ نمبر ایک، میں نے بتلایا کہ صحابہ کرام کو تشریحات کی ضرورت نہیں تھی، تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی، کوئی مسئلہ، کوئی اشکال، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا آسلم سے رجوع فرما لیتے، اور بعد میں صحابہ کرام سے اگر آسلم کی دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد اس قسم کے کوئی اشکال پیدا ہو جاتا تو وہ اپنے سے بڑے جو صحابہ کرام تھے ان کی طرف رجوع کر لیتے تھے اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ عمومی طور پر صحابہ کرام کی حرکت والی زندگی اتنی زیادہ تھی کہ ان باریکیوں کی طرف ان نے کبھی رجحان اور کبھی دھیان نہیں دیا، وہ جس طرح نصوص ان کے سامنے آتے رہے قبول کرتے گئے، ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے۔ اب جب دوسری تیسری صدی کی بات آئی تو ایک تو مفسرین نے، محدثین نے خود ان مباحث کو چھیڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تفسیر کرنے بیٹھ گئے تو پھر قرآن پاک کے اندر یہ باتیں آ گئی، تفسیر کے ذہن میں یہ باتیں آ گئی، ٹھیک ہے، اللہ خالق کسی اعتبار سے، اللہ قدیر ہے تو کیسے، پھر قدرت کہاں کہاں سے، ان کے مقدورات کیا ہے، یہ باتیں سارے کے سارے زیر بحث آ گئی۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے۔ اس طرح میں آپ کو بتاؤں، ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اور ان کے اوپر قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہے، قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہے۔ لیکن جب اس صفت کا ذکر ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یہ تسلیم کیا گیا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ صفات اصلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، صفات ذاتیہ جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اب آیا یہ براہ راست اللہ کی صفتیں ہیں یا علم کے واسطے سے؟ براہ راست اللہ کی صفتیں ہیں یا علم کے واسطے سے؟ اب اگر براہ راست ہے تو یہ صفات ازلیہ میں سے ہے، جو سے میں نے بتلا دی ہے، اور اگر یہ براہ راست نہیں ہے، علم کے واسطے سے ہے، تو یہ صفات ازلیہ پھر نہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ازلیہ ہے یا ذاتیہ ہے، ان صفات سے یہ دونوں صفات نکل جائیں گے۔ تو وہ کل کتنے تھے؟ ماتریدی کے نزدیک 8 اور اشاعرہ کے نزدیک 7 میں سے 2 یہ نکل گئے، کتنے بچ گئے؟ 5 بچ گئے، اور ماتریدی کے نزدیک کتنے بچ گئے؟ 6 بچ گئے۔ اب کیسے بچ گئے، کیسے نکل گئے؟ یہ حضرات کہتے ہیں دیکھیں، سمع اللہ تعالیٰ کا یہ جو وصف ہے، یہ جو صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مسموعات سے تعلق رکھتی، جو چیزیں مسموع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صفت علم کے واسطے سے
اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیزیں مبصرات ہے یعنی مشاہدے سے تعلق ہوتے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بواسطہ علم کے ہے، براہ راست مبصر میں۔ اب بات آئیے سمجھ میں۔ اب یہ دیکھیں اس پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ بات میں یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے چڑھ رہا ہوں، ورنہ یہاں پر اس سے متعلق میں نے گفتگو نہیں کرنی کہ بھئی اکابر کے درمیان اختلاف کیسے ہوا، یہ تشریحات انہیں کیوں کر دی، تو ان وجوہات کی بنا پر کر دی۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ چیزیں زیر بحث نہیں آئی، لیکن جب مفسرین تفسیر کرنے بیٹھ گئے تو پھر یہ بحثیں چھیڑنی پڑی۔ ایک دوسری بات، جب دوسری اور تیسری صدی میں یونانی علوم فلسفہ یہ مسلمانوں کے اندر زیر بحث آیا، ان کے ترجمے ہونے لگ گئے، تو پھر فلسفہ کے جو مسائل تھے وہ بھی علماء کے یہاں زیر بحث آ گئے، اور اس فلسفے کے توسط سے اسلامی نظریات اور عقائد کے اوپر جو اعتراضات ہونے لگے ان کے جوابات دینے لازمی تھے، لہذا پھر یہ مسائل زیر بحث آ گئے۔ اب سمجھ گئے؟ تیسری بات یہ ہے کہ علوم کے اندر جتنے بھی وہ ہوتا ہے وسعت پیدا ہوتی ہے تو یہ نئے نئے مباحث کو جنم دیتے ہیں، نئے نئے مباحث کو جنم دیتے ہیں، گویا کہ وہ عام حالات کے پیش نظر پھر اس قسم کے مباحث کا آغاز ہونے لگا، اور اب ان میں سے جو پہلے قسم کے مسائل ہیں جو نصوص سے ثابت ہے اور کوئی تعویل کا احتمال نہیں رکھتے، تو اس میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں انہی کو تسلیم کرنے کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اصل میں انہی چیزوں کے تسلیم کر لینے کا نام اہل سنت والجماعت ہے، جن کو کہتے ہیں ضروریات الدین، جن کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ اب ضروریات دین کو تسلیم کرنے والا وہ اہل قبلہ کہلاتے ہیں، اور جو اہل قبلہ ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اب دوسری قسم کے جو مسائل ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ صفات میں پھر اختلاف ہوا کہ بھئی سمیع اس یہ اللہ تعالیٰ کی متفق علیہ صفت ہے سمع، اس طرح بصر اللہ تعالیٰ کی متفق علیہ صفت ہے، لیکن یہ ذاتی ہے یا اضافی ہے، فعلی ہے، بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ اختلافی مسائل ہے۔ اب یہ قسم ثانی میں شامل ہے، یہ قسم ثانی میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلے والی قسم کے مسائل کے اندر اختلاف کرتا ہے، جو ضروریات الدین ہے، ان میں تعویل کرتا ہے یا ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے، لیکن دوسری والی چیزوں میں اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت سے نہیں نکلتا۔ اب یہاں آتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کہ معاد میں اللہ تعالیٰ کا مختلف شکلوں میں ظاہر پذیر ہو جانا، صحیح؟ اب یہ قسم ثانی میں سے یا قسم اول میں سے؟ احادیث میں نصوص میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ کا، لیکن اسے کیفیت کا کوئی ذکر نہیں، اسے کیفیت کا کوئی ذکر نہیں۔ اب جو دیدار میں اختلاف کرے گا وہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جو کیفیت میں اختلاف کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ بھائی صحابہ کرام کے درمیان رؤیت باری تعالیٰ کے درمیان جو اختلاف ہے نا وہ دنیاوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتی ہے، دیدار آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ کے آخرت میں انکار کس نے نہیں کیا۔ اس طرح نماز ہے، یہ ضروریات دین میں سے۔ اب نماز کی ایک وہ تشریح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، عملی طور پر صحابہ کرام نے عملی طور پر کی، ساری دنیا اس ہیئت قضائیہ کے ساتھ نماز کو نماز تسلیم کرتی ہے۔ اب ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کے مفہوم کو بگاڑ کر کہتا ہے کہ بھائی نماز کا اصل معنی کیا ہے؟ دعا ہے، لہذا دعا کرنا نماز ہے، اور یہ صورت قضائیہ کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات ہے یہ سمجھ میں؟ تو یہ چونکہ ضروریات دین کا انکار یا اس کے اندر تعویل ہے، اس وجہ سے ایک شخص کفر تک جا پہنچ سکتا ہے، اہل سنت والجماعت سے تو بدرجہ اولیٰ خارج ہوگا اور کفر تک جا پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ دوسری قسم، اس وجہ سے اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے،
تو کوئی شخص اس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوتا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ دیکھیں عالم مثال کی طرف چلے جائیں۔ عالم مثال میں جیسے کہ میں نے بتلایا کہ عالم آخرت ہے، عالم دنیا ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے، لیکن عالم مثال کے ماننے کی وجہ سے نہ قرآن کا انکار لازم آتا ہے، نہ حدیث کا انکار لازم آتا ہے، نہ کسی اور چیز کا انکار لازم آتا ہے، بلکہ نصوص پر اگر سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ مثال کے طور پر خواب کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، اس طرح آپ علیین اور سجین یہ مقامات بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اب آج کی بات سمجھ۔ اب دیکھیں امام شاہ ولی اللہ معدد دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ایک ایسا عالم جس کے اندر آپ کی اعمال ایک جسمانی صورت کے اندر موجود ہے، جسمانی صورت کے اندر موجود ہے، وہ عالم مثال ہے۔ کیسے؟ اس کے لیے وہ دلائل دیتے ہیں، آگے اس پر گفتگو کریں گے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں دودھ یہ علم کی تعبیر ہے، علم کی کیا ہے؟ تعبیر ہے۔ تو کوئی عالم ایسا موجود ہے جہاں علم دودھ کی شکل میں ہے، جہاں علم کیا ہے؟ دودھ کی شکل میں۔ حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں جب تمام فیصلے ہو چکے ہیں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب اس کے بعد کوئی فیصلہ کسی نے جنت میں کسی نے جہنم میں جانا نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا، تو موت ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، ہے نا؟ امام شاہ ولی اللہ معدد دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک عالم ایسا ہے جہاں پر موت مینڈے کی شکل میں موجود ہے، جہاں پر موت مینڈے کی شکل میں موجود ہے، لیکن وہ عالم کہاں ہے ہم اس کے نہیں بتا۔ سمجھ گئے؟ دو مثالیں میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی، اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بھائی کل ہمارے مدرسے میں اس طرح پروگرام ہوگا، بہو آپ پورے اسٹیج لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کل حقیقتاً اس قسم کی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو آپ نے یہ چیز کہاں سے دیکھی؟ امام شاہ ولی اللہ معدد دہلوی رحمہ اللہ کے نظریے کے مطابق یہ چیز عالم مثال کے اندر تھی، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ عالم مثال کے اندر ہمارا پورا مستقبل اس کا ماضی بن کر رہ گیا ہے، یعنی مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ سارے کے سارے مثال کے اندر پہلے سے موجود ہے، گویا کہ ان کا ماضی بن گیا ہے۔ وہ کیا بن گیا ہے؟ ماضی بن گیا ہے۔ تو گویا کہ جو اسٹیج آج تم نے لگانا ہے یا مدرسے والوں نے لگانا ہے یا کسی اور نے لگانا ہے، وہ اسٹیج وہاں پہلے سے لگ چکا ہے، اب کسی کو وہ دکھائی دینے لگ جاتا ہے، کسی کو دکھائی نہیں لگ جاتا ہے۔ میں نے خود بہت سارے اس قسم کے خواب دیکھے، وہاں پر ایک مرتبہ محتمی صاحب کو خواب میں دیکھا، وقت محتمی صاحب کی اس طرح عادت تھی، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، صبح شام کو تبدیلی آتی رہتی تھی۔ ایک بار تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دفتر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی لگائے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی استاد 8 بجے کا وقت تھا صبح آنے کا، کوئی 1 منٹ بھی دیر سے آتا ہے تو اس استاد کو جو ہے نا وہ غیر حاضر شمار کرتا ہے، مطلب اس کی پکڑ ہوتی ہے، طلبہ کی بھی اور اساتذہ کی بھی، بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میں نے دیکھا منظر۔ صبح میں 8 بجے سے پہلے وہاں پر پہنچا تو حضرت تشریف فرما بیٹھا ہے، مجھے ایسا لگا جیسا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا تھا، ہو بہو اسی طرح اپنے دفتر کے سامنے کرسی بھی رکھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو بھی دیر سے آتا ہے سیدھا ادھر آؤ، اس کے اندراج کرو، اس کا نام لکھو، بھائی کیوں دیر سے آئے، سارے سے پوچھ رہے ہیں، ساری جو ہے کیفیات خواب میں دیکھیں۔ تو اس طرح چیزیں امام شاہ ولی اللہ معدد دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم مثال کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، کسی کو خواب کے ذریعے سے کسی ذریعے سے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہے، وہی ہے جس کے اندر اس قسم کے واقعات پہلے سے موجود ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم مثال۔ باقی اس چیز کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا، جزا و سزا میں کیفیات قلبیہ کا اثر۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، تقدیر ملزم اور مبرم یا جو ہے تقدیر معلق کا مسئلہ۔ تو یہ یہاں صرف اشارتاً کہتا ہوں تاکہ جس وقت تک سبق نہ آئے اس وقت تک کہیں آپ شکوک کے اندر مبتلا نہ رہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس تقدیر کی نسبتیں 2 ہیں، ایک نسبت اللہ کی طرف ہے اور ایک نسبت بندے کی طرف ہے۔ ایک نسبت کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اور ایک نسبت بندے کی طرف ہے۔ تو بندے کی طرف جب تقدیروں کی
یہ نسبت کی جائے تو پھر دو قسمیں بنتی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ لیکن جب اسی تقدیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اللہ کے یہاں سے ایک ہی تقدیر ہے، اسی کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ حضرت نے آگے خود حجۃ اللہ البالغہ کے اندر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو آپ فرق اعتباری سمجھیں۔ کیا سمجھے؟ فرق اعتباری یا تفرد حقیقی نہیں ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ تعبیر کا فرق ہے۔ باقی یہ چیزیں یہ زیر بحث آنی چاہیے اور یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے زیر بحث آئیں گی۔ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ معاد ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رؤیت بھی ثابت ہے اور نصوص سے ثابت ہے، اسے انکار کرنا جائز نہیں، لیکن اسے کیفیتوں کا کچھ پتہ نہیں، لہذا کیفیتوں میں کوئی اختلاف کرے تو وہ گمراہ کافر یا اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ کے جو اختلافات ہیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ وہ اس دوسرے قسم میں ہے، لہذا اس اختلاف کی وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کے ضمن میں آپ کو یہ حیات و ممات کے جو مسائل ہے یہ تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا کہ بھائی دیکھیں حیات تو ثابت ہے، حیات تو ثابت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، شاید دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حیات کا منکر ہے۔ اب بات ہے یہ سمجھ، لیکن اس حیات کی کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت میں اختلاف ہے، اس حیات کی کیفیت میں اختلاف ہے، تو اس کیفیت کے اندر اختلاف کرنے کی وجہ سے کوئی شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سمجھ گئے اس بات کو نا؟ اہل سنت والجماعت کو بھی سمجھ گئے؟ اہل سنت والجماعت کی پوری تشریح انشاءاللہ کل سے دلائل کی بنیاد پر کریں گے، اور ان باتوں کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ جو ہم نے کہا حیولہ باطل ہوگا، جز لا یتجزا ثابت ہوگا تو عالم کا حدوث ثابت ہوگا۔ اس طرح اگر یہ قضیہ ٹوٹے کہ بھائی ایک چیز جب ایک مرتبہ وجود میں آنے کے بعد ختم ہو جائے، دوبارہ اس کا اعادہ یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ جب یہ قضیہ ثابت ہوگا تو پھر معاد بھی ثابت ہوگا، اور جب یہ قضیہ ثابت نہیں ہوگا تو پھر معاد بھی ثابت نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو